Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 159 से लेकर आयत नंबर 165। आज हम सूरतुल इनाम का इख्तिताम करेंगे और कल से अगली सूरत शुरू करेंगे। शुरू करते हैं लेसन को। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं लेसन नंबर आयत नंबर 159 से। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने फ़िरका कर दिया दीनों अपने दीन को, वकानु हो गए वो शियअन ग्रोह लस्ता नहीं आप मिनहुम इनसे फी शैइन किसी चीज़ में। इन्नमा बेशक अमरुहुम मामला इनका इलल्लाहि तरफ अल्लाह के है, सुम्मा फिर युनब्बिउहुम वो बता देगा इन्हें बिमा वो जो कानू थे वो यफ़अलून वो करते। इस आयत में हमें फ़िरका वारियत के ऊपर मज़म्मत की गई है, फ़िरका वारियत के ऊपर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक यहूदों के जो यहूदी लोग थे उनके 71 ग्रोह थे और जो नसारा थे उनके 72 ग्रोह थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि उम्मत मुसलमा के 73 ग्रोह होंगे। और आप वसल्लम ने इसके बारे में हदीस भी दी कि मेरी उम्मत में 73 ग्रोह में तकसीम हो जाएगी और इसमें से सिर्फ एक ग्रोह निजात पाएगा। अब वो एक ग्रोह कौन है ये वल्लाहु आलम, हम नहीं इस बारे में बता सकते, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। हमारा काम है कि फ़िरका वारियत को प्रिवेंट करें और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलें। कुरान अल्लाह ताला की एक तरह की गाइडलाइन है, हमें कुरान को फॉलो करना है हर तरीके से। कुरान को फॉलो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन को फॉलो करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़िंदगी की उन्होंने अल्लाह ताला की जो गाइडलाइन को अमल करते हुए जिस सीरत के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उस पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करें, तो एक सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो ये बेहतरीन ज़िंदगी है। फ़िरका वारी से जितना बचना चाहिए बेहतरीन है, क्योंकि हमें अपने आबाओ-अजदाद के जो उनका जो कल्चर है या जिनका वो फ़िरका है उसको हमें आगे जाने के बजाय हमें उसके ऊपर सर्च करनी चाहिए कि क्या हम सही पाथ पे हैं। यहाँ अल्लाह ताला इस लेसन के एंड पे अल्लाह ताला ज़रूर फरमाएगा कि आप अपने आबाओ-अजदाद पे अगर अमल करते रहोगे तो फिर क़यामत के दिन आपके आबाओ-अजदाद या आपके घर वाले या आपकी सोसाइटी उस वक्त आपको साथ नहीं देगी। इसलिए हक और सच को हमेशा जान कर फैसला करो। तो बेशक वो जिन्होंने फ़िरका कर दिया है, अपने दीन को तोड़ के फ़िरका कर दिया। तो जैसे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कि मेरी उम्मत में 73 ग्रोह में तकसीम हो जाएगी, उसमें सिर्फ एक ग्रोह निजात पाएगा। तो हम लोग आपस में फ़िरका हो गए, एक दूसरे से दुश्मनियां करते हैं। और फ़िरका वारियत होती क्या है? फ़िरका वारियत वो फ़िरका होना ये होता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट अपने आप को समझे कि मैं बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। कोई भी हो सकता है, कोई भी एक अपने आप को बेटर समझे, मैं बेटर हूँ, मैं ठीक हूँ, अगले बंदे के बारे में तुम जो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम्हारे। देखिए, गलत को गलत कहना ठीक है, लेकिन किसी के फ़िरके के ऊपर बहस करना और इसके ऊपर फसाद आराई करना, अल्लाह और रसूल का पाथवे पे चलो, बस यही हमारा रास्ता था। अल्लाह ने हमें एक रसूल भेजा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने उनको सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी है, हमें पूरी गाइडलाइन मिली है, फिर भी हम फ़िरका हुए पड़े। तो फ़िरका होने का मतलब ये होता है कि हम एक बंदा अपनी राह पे खड़ा हो और वो कहे कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। उसके अलावा दूसरा फ़िरका होने का ये भी होता है कि वो खुद साख्ता अपने अंदर कंसेप्ट ऐड कर लेते हैं अपनी फ़िरके के अंदर, जिसकी वजह से वो एक फ़िरका बन जाता है। फिर दूसरा फ़िरका उसे गलत कहता है कि इस बंदे में ये चीज़ कमी है और ये इस तरह है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि दीन में बिद्दत तो सख्ती से मना है कि आप अपनी मर्जी से दीन में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया वो मना ही रहेगी। और तो वो जिन्होंने फ़िरका कर दिया अपने दीन को, हो गए ग्रोह नहीं आप इनसे किसी चीज़ में, बेशक मामला इनका अल्लाह ही की तरफ, मतलब इनका तरफ अल्लाह की तरफ मामला है। और अल्लाह ताला बताएगा एक दिन कि वो कौन सा इनमें से एक ग्रोह है। सुमा फिर युनब्बिहुम वो बता देगा इन्हें बिमा वो जो कानू थे वो यफ़अलून वो अमल करते हैं।
تو ان کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ ان کو ان کے جو کنفیوژنس ہیں اور فرقہ کا اختلاف ہے ایک دن وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 60، من جو کوئی جا لایا بالحسنت نیکی کو فلاح تو اس کے لیے 10 ہے امثالہ مثل اس کے، ومن اور جو کوئی جا لایا بالسیئۃ برائی کو فلا تو نہ یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا مانند اسی کے، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یہ تو آیت نمبر 60 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے ایک کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ ایک کرائٹیریا، اس کرائٹیریا کے مطابق زندگی ہوگی کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اس نیکی کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ 10 کر دیں گے، اور اگر آپ برائی کریں گے تو اس کو اس کی ایک ہی برائی کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کہ برائی کو ڈبل نہیں کر دیتا اس کے گناہ کو، اور اس کے بارے میں احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں فرماتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اور اگر وہ عمل کر لے گناہ کا تو پھر میں اس کو ایک گناہ دیتا ہوں، اور جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو ایک نیکی دے دیتا ہوں، اور جب کوئی میرا بندہ نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو مجھے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دے دیتا ہوں۔ مطلب گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جب گناہ کا ارادہ کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معافی دے دی، پھر جب گناہ کر لیا پھر ایک گناہ دیا، اور اب نیکی دیکھیں، نیکی کے تو ارادہ کرنے پہ یہ ایک نیکی مل گئی اور اس پہ عمل کرنے پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح اپنی رحمت، اپنی برکت ہم پہ عطا فرمائی ہوئی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر چیز پہ، اور وہ ہمیں دے رہا ہے، پھر بھی وہ ہر چیز پہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس پہ بس امید کرو اللہ سب دے گا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو میں اسے ایک نیکی دیتا ہوں، اور جب وہ عمل کرے تو میں اسے 10 نیکی یا پھر 700 نیکی تک دیتا ہوں، اور اگر میرا بندہ گناہ کرے تو میں اسے ایک گناہ دیتا ہوں، اور اگر وہ اس گناہ پر کا صرف ارادہ کرے تو میں اسے کوئی گناہ نہیں دیتا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ نے پہ لکھ دیا ہے کہ جو کوئی لایا برائی کو فلا تو نہ یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مانند اسی کے، اور وہ لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گناہ دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا، اب یہ بندے بھی نا، اللہ تعالیٰ نے تو ایک نیکی، آپ کو کتنی خوبصورت حدیث تھی کہ ایک نیکی پہ 10 نیکیاں مل گئی، اور ارادے بھی ایک مل گئی۔ لیکن دیکھیے اس طرح سے بھی گناہ کے ارادے بھی تو گناہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اس نے ہمیں گناہ نہیں دیا، اور پھر ہمارے کرنے پہ بھی اگر گناہ دیا تو 10 نہیں ایک۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آگے جاتے ہیں، کل کہہ دیجئے انانی بے شک میں ہدانی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے الی صراطی طرف راستے کے مستقیم سیدھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا، اور دین کی قیامن درست کی ملت جو ملت ہے ابراہیم کی حنیفن جو یکسو وما ناکانت ہے تھا وہ من مشرکین میں سے۔ اب یہ جو آیت نمبر 161 ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے تھی کہ ان کو مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے فرما دیجئے کہ یہ مشرکینوں کے اصل میں ان کا عقیدہ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں اور ہم ابراہیم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور انہیں کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہو اور حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہو تو پھر مجھے ایک بات تو بتاتے جاؤ کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تو آپ پوچھیں کہ پھر تو میں بھی نبی کریم سے حضرت ابراہیم کے ماننے والا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم تو اتنے یکسو تھے کہ وہ فوکس تھے اپنے دین پہ، اتنے فوکس تھے کہ وہ جب ان کو ایک چیز سمجھ لگ جاتی تھی نا، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب ان کو پہلے بے شک ان کو کنفیوژن دیتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط، جب وہ ایک بار کلیئر کر لیتے تھے نا پھر وہ اتنے پکے ہوتے تھے کہ چاہے ان کو شیطان کچھ بھی کر دے وہ نہیں اس راستے سے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کا راستہ ہے، ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ ان کو مطلب راستہ دکھا دے بس وہ اس راستے کو اتنی مضبوطی سے تھامتے تھے کہ وہ اس پہ اتنے فوکسڈ تھے کہ وہ کوئی ان کا راستہ نہیں بھٹکا سکتا تھا۔ تو کہہ دیجئے بے شک میں نے ہدایت دی مجھے میرے رب نے طرف راستے سے سیدھے کے، اور دین ہے درست کی جو ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اور نہ تھا وہ
مشرکین میں سے۔ کل کہہ دیجئے انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فرما دو میرا جینا، مرنا، رہنا، میری نماز، میری قربانی۔ قربانی سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، نہیں، قربانی سے مراد ہماری زندگی میں کوئی بھی قربانی، دین ہماری روٹین کے دین کے لیے قربانی، لائک ہم کوئی برائی کرتے تھے ہم برائی کو چھوڑ دیں، ہم کوئی غلط بات کسی کا دل دکھا سکتے تھے ہم چپ کر گئے، ہم نے غلط بات کی کہ ہم دین کے لیے ہم نے نیت اس کے لیے بہت ضروری ہے قربانی کے لیے، کہ آپ کی نیت ایسی ہو کہ آپ اس بندے کو سیو کرنا چاہ رہے ہو، اس بندے، اب جیسے آپ اس کو کسی کو ہرٹ کر سکتے تھے آپ نے ہرٹ نہیں کیا، اور اسی طرح آپ کی اس میں نیت بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جانوں کا۔ نیت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ اگر میں آپ تک پیغام بھیج رہی ہوں تو میری نیت یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ویو بنائیں گے یا آپ میری یوٹیوب کی کوئی آئی ڈونٹ کیئر دیٹ پوائنٹس، کیونکہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، دنیاوی چیزیں میرے لیے نہیں امپورٹینٹ۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ دین کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے پارہ میں دوسرے پارے میں پڑھا تھا کہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نے دین کو آگے پھیلانا ہے، ہم پر ذمہ داری ہے۔ پہلے اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری پوری کی، پھر صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد اب ہم جو لوگ ہیں اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے دین کو پھیلائیں، ایک عام بندے کی۔ اور جب یہ آیت آیا کرتی تھی نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں قطار ہونے لگتے تھے کہ اب ان کے پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، انہوں نے یہ پیغام آگے پہنچانا، اور بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ تر احادیث روایت کی ہیں۔ تو میرے یہ بات ادھر بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں اپنی ہر کام کی نیت عبادت کرنی ہے۔ ہم گناہگار بہت ہیں، ہم گناہ کروڑوں کرتے ہیں، لیکن اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین رکھو، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگتے رہو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جوان انسان کی توبہ سے تو بہت ہی زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو تھا کہ جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کسی کا گم ہو گیا اور اس کا سارا کھانا پینا تھا اور وہ اونٹ اس کو واپس مل جائے تو وہ خوشی سے یہ کہتے کہ تو میرا مالک، میں تیرا بندہ، تو مطلب اتنی خوشی، اتنی لوٹ پوٹ ہونے والی خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مطلب انسان سے خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور گناہ انسان کرتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ انسان اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو گناہ ہو جائیں ان کی توبہ کرے، اور دکھاوا اور ان سب برائیوں سے، جو دکھاوا بھی ایک بہت بڑا شرک ہے، اور اس طرح کی ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے، آمین۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جینا، مرنا، میری قربانی، ہر چیز دیکھے نا، میرا ہر چیز، نیت دیکھے نا، ہر چیز اپنی نیت بنا لو کہ میری نماز اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میں کچھ بھی کروں گا۔ اب آپ اگر نیت بنا لیں کہ میں پڑھوں گی، لکھوں گی، بڑی ہو کے بہت کچھ بنوں گی، اور یہ بنوں گی پھر اللہ کی راہ کے لیے کام کروں گی، تو یہ کیا ہے؟ اگر میری نیت یہ تھی کہ میں بن کے یہ چیز بن کے میں لوگوں کو ایسے سرو کروں گی، تو یہ کیا تھی؟ میری نیت کا مجھے ثواب مل گیا، چاہے وہ مجھے ملا یا نہیں، وہ میں نے کام کیا، یعنی مجھے ارادے کے ثواب مل گیا، اور جب وہ میں عمل کروں گی تو مجھے اور بھی ثواب ملے گا۔ تو مطلب یہ دیکھیے کتنی کوریلیٹ ہے یہ آیات۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی قربانیاں، اپنی نمازیں، اپنا جینا، اپنا مرنا اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے لا شریک کو، نہیں کوئی شریک لاؤ، اس کا بھی ذالک، اسی کا امرتو حکم دیا گیا ہوں میں، وانا اور میں اول سب سے پہلا ہوں مسلمین مسلمانوں میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کی طرح شرک کے راستے پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں راستے کو پہچان چکا ہوں، تو پھر میں حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان آنے والا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم لوگوں کو مجھے دیکھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کل کہہ دیجئے اغیرہ، کیا سوائے اللہ کے ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب ہوا، حالانکہ وہ رب ہے کلی ہر شے چیز کا، ولا نہ تکسبو کماتا کلی کوئی نفس الا مگر علیہا اسی پر وہ ہے وبال، ولا نہیں تزر بوجھ اٹھائے گا، وزرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ اخرا دوسری کا، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم فیہ جس میں،
تختلفون تم اختلاف کرتے. فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی رب. وہی میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اب پھر ہم کہیں گے کہ کیا میں سب حق کو جان کے پھر بھی میں تمہارے راستے پہ چلوں، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں تو کماتا کوئی نفع الا مگر اسی پر ہے وبال، اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ انسان کو اپنے آباء و اجداد کے پہ جو ان کا فرقہ تھا یا آباء و اجداد کا جو دین تھا اس پہ چل رہا ہے، اور جیسے کوئی کافر کے گھر پیدا ہوا ہے، اب وہ اس اپنے کیا نام ہے کافر اب کیا کرتا ہے، اس کو مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے. اب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا کہ وہ ٹھیک ہے ایک ہم جو مسلمان گھر پیدا ہو گئے ہیں کافر کے پیدا، اس کی زندگی مشکل ہے کہ اس کو اس طرف آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ محنت کر لے گا تو اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ زیادہ اپنی قربت میں اور زیادہ بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دے گے، اور اس کے پچھلے سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتے ہیں. تو پھر اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو، اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آج چل رہے ہو نا، کہ میں کہتا ہوں کہ میرے بڑے یہ کرتے تھے اور وہ ٹھیک کرتے تھے، وہ ایسے ہی کرتے تھے، دیکھو اپنے دماغ اور اپنے کانوں کو کھولو. میں نے بہت لوگ دیکھے جو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہیں، کہ مطلب غور نہیں کرتے. اور دیکھیں یہ غور کرنا اور کئی تو اندھا دھند عمل کر رہے ہیں اور دیکھ بھی نہیں رہی کہ صحیح ہے کہ نہیں. تو دیکھیں آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ نے دماغ اسی لیے دیا ہے، عقل و شعور اسی لیے دیا ہے، اس کو استعمال کریں اور بہترین طریقہ سے سلیکٹ کریں کہ کیا چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کس پہ عمل کرنا آپ کا ضروری ہے، کیا آپ کی زندگی کا حصہ ہے، کیا آپ کو عمل کرنا ہے، کیا برا ہے کیا اچھا ہے. یہ آپ کو اللہ نے سینس دی ہے تو اس کو سمجھیں. اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ قیامت کے دن سوسائٹی یا کوئی گھر والے تمہارے سب تمہارے ساتھ نہیں ہوگے اگر تم انہی کے آباء و اجداد کے طریقہ پہ فالو کرتے رہو گے. تو پھر طرف اپنے رب کے لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تمہیں وہ جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے. اور آخری آیت ہے سورۃ الانعام کی، وَهُوَ اور وہی اللہ دی جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف جانشین. خلائف جانشین خلیفہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے اب ایک خلیفہ بنا دیا گیا، اب تمہارا کام ہے آگے پیغام پہنچا دینا. تو وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلائفہ جانشین، ارض زمین کا رفع بلند کیا، بعد ہم تمہارے بعض کو فوقا اوپر بعد ان بعض کے درجاتن درجات میں، لیبلیوکم تاکہ وہ ازمائے تمہیں، فی ما اس میں جو آتا کو اس نے دیا تمہیں، انا بے شک ربا کا رب آپ کا سری ان جلد دینے والا عقاب سزا، و انہ بے شک وہ اللہ غفور البتہ بہت بخشنے والا نہیں بہت رحم فرمانے والا. یہ جو آخری آیت 165 آیت ہے، یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں ڈرانے والی بھی ہے اور بہت ہی خوشخبری والی بھی ہے اور بہت ہی سمجھنے والی بھی ہے، عقل کے لیے عقل سے کام لینے والی بھی ہے. تو بہت فیکٹرز آپ کو اس کے لیے چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا کہ آپ خلیفہ ہو، اب آپ کو پیغام دے دیا ہے، آپ کا کام ہے آگے پہنچانا. اب میں یہاں آپ کو پیغام دے رہی ہوں نا، تو میرے جو جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اب ان پہ ذمہ داری بن گئی کہ وہ اس علم کو اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے پاس لوگوں میں جو سیکھ رہے ہیں ان کو سکھائیں. جو کام میں کر رہی ہوں یہ آپ اپنی کر سکتے ہیں. آپ کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اچھا طریقہ، اس سے بہترین طریقہ لے کر آپ اس چیز کو آگے پھیلائیں اور سکھائیں، لوگوں کو دین کا عمل سکھائیں، تفسیر سکھائیں، قرآن کا سیکھنا سکھائیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں، قرآن کو مطلب سکھائیں، قرآن کے اندر کیا کیا مسائل ہیں وہ سکھائیں. تو یہ سب چیزیں سکھائیں. اب آپ کا کام ہے. تو وہ جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین کا بلند کیا تمہارے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں. تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو خلیفہ بنایا، تم میں سے کچھ لوگوں کو جو کو آگے مطلب تم پیغام پہنچانا کام ہے، مطلب جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین پر، تمہیں زمین پر جانشین بنا دیا ہے کہ تم نے آگے پیغام پہنچایا، تم ایک جانشین ہو اب اس چیز کے. اور بلند کیا کیا، کس کو بلند کیا؟ ان کو، ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر، اس کے درجات کے لیول پہ. درجات اس کے علم میں ہو سکتا ہے، اس کے شعور میں ہو سکتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہو سکتا ہے، اس پہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو اتنا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں اتنی دے دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی دفعہ درجات میں بلند کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائیں. اب دیکھیں جیسے اب اہل مکہ کے پاس اب مکہ کو حفاظت ہے، کل یہ لوگ نہیں رہیں گے،
کل یہ حفاظت کوئی اور کرے گا، پھر یہ بھی چلے جائیں گے، پھر اگلے حفاظت کریں گے. تو یہ کام چلتا رہے گا، لیکن ہر اس وقت اس دور کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیف بھی رکھنا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، اس کی احتیاط بھی رکھنی ہے، اس میں کوئی غلط ایکٹ نہیں کرنا، وہ غلط چیز نہیں کرنی. اس کی مطلب بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ کبھی غلط سٹیپ لے لیتا ہے. آپ کو زندگی میں ہم ایک چھوٹی سی کوئی ہمیں ذمہ داری دے دی جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، ہم اس میں کبھی کبھار فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ درجات اگر تمہارے دیے ہیں تو اس لیے ہے کہ تاکہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے پہ فائز کیا نا، جس عہدے پہ میں ہوں، اس پہ میری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. تو اب میرے پہ جو ذمہ داریاں ہیں، میرا ہے کہ میں اس کو پورا کروں، میں اپنی بہترین محنت کروں، اپنے پیسوں کو، اپنی محنت کو. اگر میں اب ایک ڈاکٹر ہوں، ایز اے کلینک میں اگر کلینک کرتی ہوں تو میں اس کو حلال کروں، اس کو طریقہ کے ساتھ. میں کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مطلب جو چیز ہماری رول ریگولیشن کے مطابق ہو، جو مطلب ہر چیز ایک طریقے سے چلے، جو طریقہ ہے ایک بہترین طریقہ ہے، اس پہ فالو کیا جائے. ایک حلال مطلب طریقہ ہو، حلال طریقے کو فالو کریں، اور حلال ہی مطلب جتنی آپ کو سٹرگل کی اپنے ورک میں ضرورت ہے اس سے ڈبل سٹرگل کریں، حلال کریں اپنی محنت کو. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب کوئی ہم اس لیول پہ آ کے وہی غلط کام کر سکتا ہے کہ کوئی مطلب اپنی اسی لیول پہ. اگر کوئی ٹیچر ہے اس لیول پہ، میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، ایک ٹیچر ہے وہ بہت محنت سے پڑھاتا ہے، اور ایک ٹیچر ہے وہ اس کو بچے کو صرف اپنے ٹائم پاس کرتا ہے، تھوڑا پڑھا لیا، تھوڑی باتیں کر لی. وہ دیکھیں اب یہ کام تو دونوں نے ایک ہی کیا، مطلب ٹیچنگ تو دونوں کر رہے ہیں، ٹیچنگ کا کام دونوں کر رہے ہیں، پیسے بھی دونوں سیم دے رہے ہیں. اب ایک بندہ حلال کر رہا ہے اور ایک بندہ اس بندے کو حلال تو دوسرا بھی کر رہا ہوگا جو تھوڑا بہت پڑھا رہا ہے، لیکن جو بالکل نہیں پڑھا رہا اور جو مطلب جو اس کی ذمہ داری ہے اس پہ پورا نہیں کر رہا، تو پھر وہ تو نہیں نا ہم کہیں گے کہ اس نے حلال کیا. تو ان سب طریقہ کو مطلب جو صحیح طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے. جو اتھارٹی آپ کو مل رہی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ آپ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو مجھے اتھارٹی یا جو مجھے ایک چیز دینا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں نے دوسرے کلمے کے اندر ہم جب پیچھے پڑھیں گے تو بہت خوبصورت چیزیں بھی پڑھیں گے. تو اس میں بڑی خوبصورت چیز تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے روتے تھے اس آیت پہ آ کے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اب دین کے آگے پہنچانا، کہ اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج ہمارے لوگوں میں دین کا ہی فقدان ہے، دین کے علم کا ہی بہت فقدان ہے. تو اور اگر صحابہ کرام اس دور میں ہوتے تو وہ تو پریشان ہو جاتے کہ مطلب جس طرح کے مطلب وہ اس بات پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کی ذمہ داری آگے پہنچانا، اور ہم لوگ اپنی ذمہ داری تو دور کی بات خود عمل نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی ارد گرد کے کسی کو روکتے نہیں ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم ان سب راستوں سے ہمیں بچائے اور ہم پر رحمت کرے، اور جو ہمیں زندگی میں آزمائش آئی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ سب کا جلد سزا دینے والا ہے جو برائی کرے گا، اور بے شک البتہ بخشنے والا بھی بہت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جیسی خوشخبری دی تھی، سزا کی ڈراوا دیا، ساتھ ہی خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا بھی بہت ہے. اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لو، اب سے بہتر ہو جاؤ، اب سے اپنا راستہ بہترین کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین راستے پہ چلنے والا اور بہترین عمل کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیت اچھی رکھ کے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا ثواب بھی دے، اور ہمیں اپنے قرب کی مطلب ایک بہت بڑی اطاعت مل جائے، کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی قرب مل جائے، ایک بہت بڑی عطا ہو جائے ہم پہ. تو آمین. جزاک اللہ.